धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान SIO। अब एक अहम तकरीर होगी जिसे जनाब डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब मुखातिब करेंगे। मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखता चलूँ। आप फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंसेज हैं और कॉलमनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और आप दीगर टीवी प्रोग्राम में सोशल इश्यूज़ पर डिबेट भी करते हैं। इसी के साथ आप जमात इस्लामी हिंद चारमीनार के मुकामी जिम्मेदार भी हैं। आपका मौजू है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन आइडियल फॉर ह्यूमैनिटी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारी हम्द सताइश और सारी किबरियाई और सारी बुजुर्गी उस खालिक़ को कौन मकान के लिए सदावार है जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा। दुरूद व सलाम तमाम अंबिया और मुरसलीन और बिलखुसूस खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाया। काबिल एहतराम दाइस पर तशरीफ़ फरमा सदर हल्का स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्का तेलंगाना डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन साहब, मरकज़ से तशरीफ़ लाए सेक्रेटरी जनरल जनाब सैयद अहमद मुबक्किर साहब और फवाद शाहीन साहब, और इसी के साथ ब्रदर मोहतरम जनाब मोहम्मद साजिद साहब सेक्रेटरी शोबे आप हिंदुस्तानी समाज, बुजुर्गान मिल्लत और अजीज़ नौजवान साथियों और मेरी और माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले SIO के जिम्मेदारान और ख़ास तौर पर महबूब नगर के तमाम ऑफिस बेरर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी तंजीम के 40 साल की तकमील पर ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक़िद की है। इस कॉन्फ्रेंस का जहाँ एक मकसद ये है कि ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों कायम हुई और इसने इस 40 ईयर्स के अंदर किस तरीके से अपना एक रोल हिंदुस्तानी सोसाइटी और फिर एक यहाँ के अपने सिस्टम के अंदर अपना अदा किया है, और किस तरीके से ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा के यूथ को एक डायनामिक यूथ बनाने, उनके फ्यूचर को एक बेहतरीन उसका रुख देने की उन्होंने कोशिश की है। एक मकसद वो है, और दूसरा मकसद इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि बरादरान वतन के सामने इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम को लाया जाए जो पैगाम के न होने की वजह से, उन तक हमारी बात न पहुंचने की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां और बहुत सारे किस्म के उलझने पैदा हो रही है। जिम्मेदारान ने मुझे जो उन्वान दिया है वो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाली शख्सियत, यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन आइडियल पर्सनालिटी। आप जानते हैं कि आइडियल पर्सनालिटी हम किसको मानते हैं, कौन शख्स दुनिया में हमारा आइडियल बन सकता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी आइडियल पर्सनालिटीज पैदा हुई है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री का मुताला करेंगे, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस जमीन पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तारीख के अदवार में बड़ी बड़ी शख्सियतों को पैदा किया है। गौतम बुद्ध इस जमीन पर पैदा हुए, महावीर को अल्लाह ने इस जमीन पर जन्म दिया, इसी तरीके से गुरु नानक को एक पैगाम तौहीद के जरिए लोगों के दरमियान में भेजा। फिर उसी तरीके से आप जानते हैं बहुत सारे औलिया कराम, बहुत सारे ऋषि और
اور منی ہمارے پاس اس ہندوستان کی سرزمین پر آئے. اسی طریقے سے اگر آپ ورلڈ ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو ورلڈ کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف سکریٹس کی آپ کی تفصیلات ملتی ہے, ارسطاٹل نے بڑے بڑے تفصیلات دنیا کے سامنے پیش کیے. اسی طریقے سے بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا کے اندر آئے. پھر اسی طریقے سے بڑے بڑے کانکوررز آئے جن کے اندر آپ نے نام سنا, سکندر اعظم تھا جس نے دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا تھا. لیکن they are not ideal for humanity in the present context. The question is why. انہوں نے بہت کچھ کیا, سکندر نے دنیا کو فتح کیا, سقراط نے بڑے بڑے فلسفے بیان کیے, گوتم بدھ کی تعلیمات کو دنیا نے بسرکشی سے قبول کیا. لیکن آج کے موجودہ حالات کے اندر نہ دنیا نے سوکریٹس کو یاد رکھا, نہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سکندر اعظم کو یاد رکھا, نہ مہاویر کی تعلیمات اس انداز میں موجود ہے جیسے کہ موجود ہونی چاہیے. کیا بات ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر پروفیٹ محمد کی تعلیمات کو دنیا یہ کہنے میں مجبور ہے کہ he is the only one and only one personality who will become an ideal for the whole humanity. کیوں؟ آخر پوری انسانیت کے لیے یورپ میں رہنے والا بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوا. مائیکل ہارٹ کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی جس نے دی 100 Men کے نام سے کتاب لکھی. وہ اگرچہ کہ ایک کرسچن تھا, وہ ایک مسلمان نہیں تھا, لیکن اس نے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا, بڑی بڑی پرسنالٹیز پر اس نے ریسرچ کی, اور اس کے بعد جب کتاب کا عنوان بنا, جب اس نے اس کو کیٹیگرائز کیا اور جب ٹرمنالوجی میں بنائی گئی تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا نام جس کو دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مائیکل ہارٹ کے کہنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ایک مثالی شخصیت بن گئے, بلکہ اس نے اعتراف کیا کہ ان سے بڑھ کر کوئی انسانیت کے لیے رہنما نہیں بن سکتا ہے, ان سے بڑھ کر یہ لوگوں کے لیے کوئی رہنمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ولادت کا جشن منا رہے ہیں. ابھی ہم حیدرآباد سے آ رہے تھے, ہمارے ساتھ فواد بھائی صاحب تھے. فواد صاحب نے کہا کہ آپ کے حیدرآباد میں تو بڑا جشن نظر آ رہا ہے, ہر طرف لائٹنگ لگ رہی ہے اور ہر طرف کھانے پک رہے ہیں اور ہر طرف لوگ جمع ہوئے. تو ہم نے کہا کہ حیدرآباد عاشقان رسول کا شہر ہے, یہاں بڑے دل و جان کے ساتھ لوگ جو ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا جشن مناتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے کہیں پر اس جشن کا رنگ کچھ اور انداز اختیار کر لیتا ہے, لیکن اگر دل کو چھانکیں گے تو ہر نوجوان یہ کہے گا کہ میں نے یہ جو لائٹنگ کی ہے, میں نے جو جھنڈا پکڑا ہے, یہ اس لیے پکڑا کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رسول کا جو دن ہے یہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے, اس لیے کہ یہ آئیڈیل ہے پوری انسانیت کے لیے. تو آج جانتے ہیں قرآن مجید نے اس کی گواہی دی. میں نے 2 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے, لمبی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجتے ہوئے کہا قل یا ایھا الناس انی الیکم جمیعا, کہا کہ میں انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے روح انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ دیجیے کہ میں سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے جا رہا ہوں. آپ کے رسول صرف رسول المومنین نہیں ہے, آپ کے رسول صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے رسول نہیں ہے, کسی اور خطے کے رسول نہیں ہے, بلکہ کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور جمیعا کے معنی سے پوری انسانیت, پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر. جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بچہ بھی جو آخری پیدا ہوگا اس کے لیے بھی اگر کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہوگی تو وہ 1400 سال پہلے وادی بطحا سے جس نے پیغام کو اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ, وہی شخصیت اس کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مثالی کردار کو دنیا کے سامنے لایا جائے. کہ قرآن مجید نے دوسری کے اوپر کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی خاص زمانے کے لیے, خاص وقت کے لیے, خاص موقع کے لیے نہیں بھیجا بلکہ کافۃ للناس, جتنے زمانے آنے والے ہیں روز قیامت کے برپا ہونے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا ہے, آپ کو نذیر میں آپ ہونے والے ہیں, اور وہی شمع ساری انسانیت کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گی, کیونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید نازل ہوا
اور قرآن بلکہ اللہ نے جو پیغام آپ پر نازل فرمایا جبرائیل کے ذریعے سے اس کی ایک ایک آیت پر آپ نے عمل کر کے دنیا کو بتا دیا، میں نے وہ دیا، اور وقت کے رسول پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، لوگ پتھر مارتے جاتے تھے اور آپ کا جسم مبارک پورا خون سے تر بتر ہو گیا، لہو لہان ہو گیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب جوتا نکالا گیا تو خون کا فوارہ نکل پڑا۔ ایسے وقت کوئی اور ہوتا، دنیا کی بڑی سی بڑی شخصیت، تو نہیں جانتا کہ میرا خالق جب مجھے نہیں دیکھ رہا اس منظر کو، کیا یہ حالات سے واقف نہیں ہے؟ اور پھر فرشتے، تو نہیں جانتا کہ میرے اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت کا پیکر ہوں، میں رحمت کا پیغمبر ہوں، میں کیسے بددعا دوں؟ اور تاریخ نے لکھا آپ کے ہاتھ اڑ گئے آسمان کی طرف اور آپ نے دعا کی، اے اللہ یہ طائف کے لوگ نہیں جانتے مجھے، میری دعوت کو نہیں جانتے، آپ کی خلاقیت اور آپ کی حکمیت اور آپ کے مالک ہونے کو نہیں جانتے، اے اللہ یہ غفلت میں ہے، تو یہ معاف کر دے، لیکن ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام کے آستانے پر جھکا۔ یہ کردار کیا دنیا کی کوئی تاریخ پیش کر سکتی ہے کہ ظالموں اور قاہروں جنہوں نے آپ کی زندگی میں آ گیا اور اسلام کے علمبردار بن کر بڑے بڑے مجاہدین وہاں سے نکلے؟ پھر یہ مثالی کیریکٹر اسی مکے سے ریلیٹڈ ہے، وہ مکہ جہاں 13 سال تک آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، بہت چند لوگوں نے دعوت کو قبول کیا، اور ایک مرحلہ آیا کہ رات کے اندھیرے میں وقت کے رسول کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ کر نکلے، لوگوں نے سر کی بازی لگائی، کفار مکہ نے دارالندوہ میں بیٹھ کر میٹنگ کی اور کہا کہ کوئی قریش کا نوجوان ایسا ہے کاش جو نکلے اور محمد بن عبداللہ کو پکڑ کر لائے، ہم اس کو 100 سرخ اونٹ بطور انعام کے عطا کریں۔ رات کے سناٹے کے اندر وقت کے رسول نے اپنے بستر پر اپنے بہت ہی بااعتماد ساتھی حضرت علی کو کہا کہ تم سو جاؤ اس پر، اطمینان سے سو جاؤ، اور کہا یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، کس کی امانتیں؟ ان لوگوں کی جو جان کے در پہ ہیں آپ کے، ان لوگوں کی جو آپ کے مشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کہا کہ علی کل جب صبح ہوگی تو یہ امانتیں ان تک پہنچا دو۔ تاریخ نے اس واقعے کو نوٹ کیا، خیر ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد اس دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی مکہ جہاں سے آپ نکالے گئے تھے 8 سال نہیں گزرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی، اے رسول اب آپ اس شہر میں داخل ہوئے جس شہر سے آپ کو نکالا گیا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ ہوا، رمضان میں آپ کی تفصیلات سنتے ہیں، 20 رمضان کو مکہ فتح ہوتا ہے۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیجئے، آج کے پریزنٹ حالات کو دیکھ لیجئے، آج کوئی MLA بنتا ہے تو اپوزیشن پارٹی کا کینڈیڈیٹ شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس کے سپورٹرز کہیں چھپ چھپانے لگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جیت گیا ہے، اب میری خیر نہیں ہے۔ ایک MLA معمولی 5 سال کا MLA، وہ حکومت چلی تو نہیں چلی تو 1 سال میں بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک آپ جانتے کہ چھوٹا سا آدمی ورکر، سیاسی ورکر، اس کی کامیابی ہوتی ہے تو جلوس نکلتے ہیں، تلواریں چمکتی ہے، ہم نے شہر میں دیکھا تلواریں چمکتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کون ہے آ جاؤ آج ہم سے مقابلے کے لیے، بھاگ جاتے ہیں لوگ، شہر میں ملکوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کوئی عمرے کے نام پہ چلے جاتا، کوئی بچوں کے پاس چلے جاتا، خوف کا عالم ہے۔ لیکن قربان جائیے آئیڈیل پرسنالٹی کا کردار، مکہ فتح ہو رہا ہے، دشمنان اسلام کھڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت 10,000 کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، 10,000 کا مجمع آپ کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول آج تو انتقام کا دن ہے، فلاں شخص نے آپ کو گالی دی تھی، فلاں شخص نے آپ کی تذہین کی تھی، فلاں شخص نے آپ کو ایسا ستایا تھا، آج تو ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا، آج ملحمت کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، انا نبی رحمتن، کہ میں نبی رحمتوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں فاتح مکہ ایک بڑی
سرزمین کو فتح کر کے مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا کہ اونٹ پر آپ سوار ہے اور آپ کا سر مبارک اونٹ کی پہنا آپ کے پاؤں میں آپ نے اس کو چھپا لیا ہے تاکہ آپ کسی سے نہ لڑ جائے، کوئی شرمندہ نہ ہو جائے کہ اس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اس نے یہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ آپ بتائیے اس سے بڑھ کر آئیڈیل پرسنالٹی کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے دشمنوں سے انتقام لینا تو دور کی بات ہے، ان سے نظریں بھی ملانی اس لیے نہیں چاہیے تاکہ وہ اپنے برے کاموں پر شرمندہ نہ ہو جائے۔ پھر اعلان فرمایا آپ نے کہ آج رحمت کا دن ہے اور کہا کہ لا تثریب علیکم، آج کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے، اور مکہ فتح ہوا۔ اور آخری بات آپ جانتے ہیں مثالی کیریکٹر کی، وہی مکہ فتح ہو گیا، صحابہ کرام کی جماعت کہی ہے اور اذان کا وقت آیا، اللہ کے رسول نے کہا اعلان کبریائی ہونا ہے، اللہ کی بزرگی ہونا ہے۔ مکہ اس لیے نہیں فتح گیا کہ محمد عبداللہ کی حکومت وہاں پہ قائم کر دی جائے، کسی کی وہاں پر اپنی جو چودراہٹ قائم کر دی جائے، بلکہ مکہ تو فتح اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اب کس کو موقع ملے گا؟ آپ جانتے ہیں آج کی سیاست میں کوئی شخص کامیاب ہو گیا، عہدے دینے بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، اپنے چچا کو دیکھتا ہے، اپنے خرابتدار کو دیکھتا ہے، اپنے رشتے داروں کو دیکھتا ہے، اپنے محلے والوں کو دیکھتا ہے، کوئی نہیں ملے تو اپنے خاندان دور دراز کے لوگوں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں کو عہدہ دینا چاہیے۔ قربان جائیے اس مثالی کیریکٹر کی کہ آج تاریخ ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ آج جو اذان دے گا قیامت تک کے لیے اس کا نام روشن ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، اور صحابہ اکرام کی بڑی جماعت ہے، اور ایسے صحابہ ہیں جو عشرے مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ہیومن رائٹس کی ایک مثال آپ کو قائم کرنی تھی، انسانی عزت، انسانی احترام، احترام آدمیت کیا ہے اس کو پیش کرنا تھا۔ اس تاریخ کے اہم موڑ پر آپ کی نظر رسالت جا کر ٹکتی ہے ایک ایسے شخص پر جو جسمانی طور پر بھی خوبصورت نہیں تھا اور نہ جو حسب و نسب سے کوئی تعلق رکھتا تھا، ایک معمولی انسان بظاہر اس کا ایمان، اس کا اخلاق، اس پر لاکھوں اولیاء قربان، لاکھوں شہداء قربان، لیکن آپ جانتے ہیں وہ ہے حضرت بلال۔ کہا کہ بلال آ جاؤ، تم کو یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا اعلان کرو۔ آپ بتائیے اگر مثالی شخصیت نہ ہوتی اپنے خرابتداروں کو موقع دیتی، قریش کے لوگوں کو آگے بڑھا دیتی، کوئی چچا کو آگے بڑھا دیتے، بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن کہا کہ نہیں، یہ مقام اور مرتبہ تو بلال کا ہے، کیونکہ بلال وہ ہے جنہوں نے ابتدائی دور کے اندر اسلام قبول کر کے ایسی مشقتیں اور ایسی مصیبتیں اٹھائی کہ اس کو زبان سے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ایک نازک لمحہ وہ آیا، ہیومن رائٹس کا، انسانی حقوق جس کو کہتے ہیں، بلال چڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ پر، چڑھ رہے ہیں، پہنچ نہیں سکتے، گرنے آ رہے، گر اٹھا رہے۔ اس کے بعد وقت کے رسول نے اپنا شانہ دیا، اپنا کندھا دیا، کہا کہ بلال میرے کندھے پہ تمہارا سر رکھ کر تم خانہ کعبہ پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ مجھے بتائیے آج دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا ایڈمنسٹریٹر، دنیا کا بڑا سا بڑا حکمران کیا اپنا جو کندھا کسی عام انسان کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس پر پاؤں رکھ سکے؟ آپ بتائیے مچھر نہیں جا سکتا، ایک چونٹی نہیں پہنچ سکتی، زبان اگر ہلا دی جائے، آج کے جمہوریت کے دور میں ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہے، ان کے جسموں کو لے جا کر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ وقت نہیں ہے، ذمہ دار آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ دو ووٹوں کے زبان لوگ استعمال کریں اپنے حق کے لیے، جمہوریت کی حفاظت کے لیے، سیکولرزم کے تحفظ کے لیے، انسانی حقوق کے لیے۔ ایسے نوجوانوں کو لے جا کر تہاڑ جیل میں بند کر دیا جا رہا ہے۔ جس جگہ زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، جس جگہ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، اے مکے میں نہ کانسٹیٹیوشن تھا، نہ ڈیموکریسی تھی، نہ پارلیمنٹ تھی، لیکن ایک آئیڈیل پرسنالٹی نے ایک عام انسان کی عزت و وقار کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ عزیز و گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ ربیع الاول کے اندر ہم
میلاد کے جلسے کرتے ہیں، سیرت کی کانفرنس کرتے ہیں، نعت کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ سب آپ کو مبارک، لیکن جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل پرسنالٹی کو دنیا کے سامنے واشگار انداز بیان نہیں کریں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ گاندھی کی طرح یہ دیکھ محمد تھے، نہرو کی طرح بھی کوئی ایک شخصیت دنیا میں آئی، امبیڈکر کی طرح کوئی پیدا ہو گئے تھے۔ محمد ان سب سے بہت آگے ہیں۔ قرآن نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، دنیا کی کوئی زبان آپ کی تعریف و توصیف نہیں کر سکتی ہے، لیکن آپ کی سیرت کو بیان کر سکتی ہے، آپ کے کردار کو پیش کر سکتی ہے۔ تو حضور رسالت کے واقعات ہو رہے ہیں، چند ایسے جریدہ ذہن پیدا ہو گئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امہات المومنین کے تعلق سے یاوہ گوئی کی باتیں کر رہے ہیں، ہم ان تک پہنچے اور بتائے کہ رسول کا کیریکٹر کیا ہے۔ یہ رسول میرے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ ان کی تعلیمات کو پڑھیے، ان کے اسوے کو دیکھیے، کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہندوستان امن کا گہوارہ بن جائے گا، آشتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور ضرورت اس بات کی ہے، یہی کام ہم کو کرنا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ میں پھر ایک مرتبہ محبوب نگر کے یونٹ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے چند بوڑھوں کو بھی یاد کر لیا اور ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پھر بدی انداز میں گزر دی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدانا ہے جبل الفتو الرسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا پھر روکے وادی سنا، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب جو ابھی ہم سے مخاطب تھے۔ جوان سینوں میں بن کر جان سائیو